बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैं इरफान डार हूँ। खबरें बहुत सारी हैं, डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हैं आज के दिन में, लेकिन चंद एक चीज़ा चीज़ा और बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स आपके साथ आज के इस व्लॉग में शेयर करते हैं। नंबर एक तो चलते हैं जी जेल बरो तहरीक की तरफ। इमरान खान साहब की जेल बरो तहरीक का आज दूसरा दिन था और आज दूसरे दिन जो है वो पेशावर में ये मैदान सजाया गया और पेशावर में जो है वो कारकुन और परवेज़ खट्टक साहब और जितनी भी उनकी सेकंड लीडरशिप थी वो पेश हुई। तो 5 साबिक एमपीज़ ने आज जो है वो गिरफ्तारी दी और परवेज़ खट्टक साहब गिरफ्तारी देने के लिए आए, लेकिन पुलिस ने उनको गिरफ्तार नहीं किया और वो एहतजाज करते रहे और एहतजाज के बाद उन्होंने जो है वो चंद घंटों के बाद उन्होंने जो है वो एहतजाज ख़त्म कर दिया। तो ये जेल बरो तहरीक जो है वो किस तरफ जा रही है, तो आज के भी इस व्लॉग में इस पे थोड़ी सी डिटेल के साथ बात करते हैं कि जेल बरो तहरीक का जो पहला मरहला शुरू हुआ कल परसों लाहौर में, जो आपने जो देखे मनाजर वो लाजवाब थे, कमाल के मनाजर थे। और आज आपने जो मनाजर देखे फिर पेशावर में, आज पेशावर में भी कारकुनों ने जो है इमरान खान के साहब के साथ जो है वो खड़े होके ये साबित किया कि वो इमरान खान साहब के साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे। तो कल लाहौरियों ने भी साबित किया, आज पेशावर ने भी साबित किया और फिर कल जो है वो ये मैदान रावलपिंडी में सजेगा और रावलपिंडी जो है वो एक बड़ा ही अहम शहर है। आपको पता है कि हमारे ताकतवर हलकों का भी ये मरकज़ है रावलपिंडी, और उसके बाद जो ये जोड़वा शहर है, शहर इक़्तिदार यानी कि इस्लामाबाद के साथ ये जोड़वा शहर है। तो वहाँ पे कल जो है वो देखते हैं कि क्या बनता है इस मैदान में। इमरान खान साहब सुरखरू होते हैं या इमरान खान साहब की मुखालफिन जो है पीडीएम जो है वो सुरखरू होती है, तो इसमें किसका बयानिया जो है वो जीतता है। यकीनन इमरान खान साहब के पास ये एक मजबूत और बहुत बड़ा अवामी बयानिया है। पीडीएम के पास तो ना कोई बयानिया है और ना कोई अवामी जो है उनके पास सपोर्ट मौजूद है। वो तो एक बस पॉलिश करके जो है वो इक़्तिदार उन्होंने हासिल किया। तो आज इमरान खान साहब ने दूसरी डेवलपमेंट ये है कि इमरान खान साहब ने आज फिर एक मरतबा कौम के साथ वीडियो लिंक जो है वो खिताब किया और उसमें उन्होंने जो है वो कौम के जो जेल बरो तहरीक में उनका साथ है उसको सराहा, कारकुनों को उन्होंने सराहा और उन्होंने कहा कि कल रावलपिंडी का जो जेल भरो तहरीक तीसरे मरहले में रावलपिंडी में कल ये जो जेल भरो तहरीक का जो मैदान सजेगा उसमें यकीनन अवाम जो है वो भरपूर अंदाज में शिरकत करेगी और यकीनन इमरान जो है वो उनके साथ इस वक्त में जो है वो अवाम खड़ी है। यकीनन लोग जो है वो इमरान को पसंद कर रहे हैं और ख़ान का जो नज़रिया है उसके साथ लोग खड़े हैं और लोग इस इंतज़ार में है कि कब ये इलेक्शन आए और कब वो अपना जो गुस्सा है वो इस पीडीएम के ऊपर निकाले और 9 अप्रैल का जो है वो बदला ले। तो यकीनन सदर पाकिस्तान ने भी 9 अप्रैल की डेट दे रखी है। तो चलते हैं ज़रा आज की दूसरी बड़ी डेवलपमेंट की तरफ के सुप्रीम कोर्ट ने ये जो आज खुद नोटिस दिया उस पे आज उन्होंने समाअत की और समाअत में 9 रुकनी बेंच में से 2 जजेस ने जो है वो नए सवाल खड़े कर दिए और इन सवालों को जो है वो चीफ जस्टिस ने जो है इन इस आज खुद नोटिस का हिस्सा बनाया। नंबर एक तो जस्टिस जमाल मंदुखेल साहब जो इस वक्त काजी फायजीसा के ग्रुप में उनके करीब तरीन समझे जाते हैं और ये जो पीडीएम की एक लॉबिंग है उसमें भी वो जो है वो शामिल है। तो उन्होंने जो है वो आज एक सवाल किया कि आज खुद नोटिस जो है ये 184(3) के तहत जो है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं ले सकती। तो ये आज खुद नोटिस पे उन्होंने इख्तलाफ किया और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने जो है वो उस पर एतराज़ किया कि देखना चाहिए चाहिए कि ये जो पार असम्बलियाँ डिज़ाल्व हुई हैं ये असम्बलियाँ वज़ीर आला ने डिक्टेशन पे डिज़ाल्व की हैं, सियासी लीडर की डिक्टेशन पे डिज़ाल्व की हैं। तो ये दोनों जो उनके एतराज़ात जो हैं जो ये दोनों सवालात जो हैं इनको चीफ जस्टिस ने जो है वो आज गुड नोटिस के हिस्सा बनाया और देखते हैं आगे चल के सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस पे क्या डिसीजन लेती है और कितनी तनासब के साथ जो है इस के ऊपर एक फैसला आता है। तो कल तक के लिए चीफ जस्टिस ने इस समाअत को मुलतवी कर दिया। आज पीडीएम और हुकूमती जो वकील थे उन्होंने जो है वो इसको मजीद लिंगर ऑन करने के लिए मंडे तक का वक्त मांगा था, लेकिन चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए और सख्ती के साथ ये रिमार्क्स दिए कि ये जो समाअत है ये रोज़ाना की बुनियाद पर होगी और टाइम थोड़ा है, वक्त थोड़ा है, 90 दिन के अंदर जो है वो इलेक्शन को करवाना है। तो ये आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो पीडीएम के लिए एक बायस परेशानी
ایک بات تھی کہ ایز چیف جسٹس آف پاکستان نے جو ہے وہ اس طرف اشارہ دیا کہ 90 دن کے اندر اندر جو ہے وہ آئینی حدود میں رہتے ہوئے جو ہے وہ انتخابات ہو گئے. تو تیسری ڈیولپمنٹ کی طرف چلتے ہیں کہ میں نے آپ کو جیسے پہلے بہت ہی عرصہ پہلے جو ہے اپنے ویلاگ میں کہا تھا، جب مریم نواز جو ہے وہ لندن میں موجود تھی، مریم نواز اور نواز شریف نے جو ہے وہ مل کے ایک پلاننگ کی، اور پلاننگ کے تحت ایک منصوبہ بندی کے تحت انہوں نے جو ہے وہ مریم کو پاکستان میں بھیجا اور لانچ کیا ایک مرتبہ پھر. تو لانچنگ میں انہوں نے جو ہے وہ پنجاب کے مختلف دورے رکھے، اور ساتھ میں انہوں نے یہ جو ہے وہ چیک کرنے کی کوشش کی. انہوں نے ان دوروں کو سمجھ لے کہ چیکنگ کے طور پہ جو ہے انہوں نے یہ دورے رکھے کہ عوام کی پلس کیا کہتی ہے، عوام میں پی ڈی ایم کے لیے یا عوام میں جو ہے مسلم لیگ نون کے لیے کتنی جگہ ہے، کتنی ہمدردی موجود ہے. تو مریم نواز آہستہ آہستہ چیک کرتی کرتی آج سرگودا پہنچی. تو سرگودا میں انہوں نے جو ہے وہ اپنی ایک جارحانہ اور جذباتی تقریر کی اور طوفان بدتمیزی جو ہے اس کو برپا کیا. آج انہوں نے اعلیٰ عدلیہ کے حضر سروس ججز کے اوپر جو ہے وہ تنقید کی، اور آرمی کے جو ہے وہ سابقہ جرنیل کے اوپر جو ہے وہ تنقید کی. اور ایک انہوں نے بڑی ایک حیران کن بات کی کہ وہ 5 کا جو میں نے پرانے ویلاگ میں بات کی تھی کہ یہ 5 کے اوپر جو ہے وہ تنقید کریں گی اور 5 کا ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کریں گی. تو آج ان 5 میں سے انہوں نے ایک نام کو جو ہے وہ مائنس کر کے اور 2 ناموں کو شامل کر کے ایک 5 کا مختلف ٹولہ بنایا، جن کو انہوں نے بوٹ پالش کر کر کے جو ہے اپنے ہاتھ اور اپنے منہ کو جو ہے وہ کالا کر لیا تھا. اور بوٹوں کی چمک جو ہے وہ پورے پاکستان نے دیکھی. بوٹوں کی چمک جو ہے ابھی تک پورا پاکستان دیکھ رہے. ہاتھ اس لیے کالے ہوئے کہ بوٹوں کو پالش کیا جا رہا تھا، اور منہ اس لیے کالا ہوا کہ یہ منہ جو ہے وہ بوٹ پالش کر رہا تھا. یہ لوگ جو ہے وہ بوٹ پالش کر رہے تھے. تو عوام کے اندر انہوں نے جو ہے آج ایک سرگودا میں ایک مارکی میں انہوں نے انڈور جو ہے وہ ایک ورکر کنونشن کیا. مریم نواز جلسہ تو کر نہیں سکتی، مسلم لیگ نون جلسہ تو کر نہیں سکتی کیونکہ ان کی جو عوامی پذیرائی ہے وہ ان کے پاس ہے نہیں. تو انہوں نے چند ایک ورکر کو جمع کر کے جو انہوں نے ٹھوس سیریل شروع کی ہے، میں تو اس کو ٹھوس سیریل کا نام دیتا. ٹھوس سیریل کی ایک اور آج قسط تھی. تو اس قسط میں انہوں نے سپریم کورٹ کے جو موجودہ 2 جسٹس صاحبان ہیں، جسٹس سید مظہر علی نقوی صاحب اور جسٹس اعجاز الحسن صاحب، ان کے اوپر جو ہے وہ غلیظانہ الفاظ میں جو ہے وہ تنقید کی. میں آپ کو یہاں پہ بتا نہیں سکتا، نہ سنوا سکتا ہوں، بلکہ میں ان کا سختی سے جو ہے وہ ان الفاظ کی جو ہے وہ مذمت کرتا ہوں. مریم نواز کے اس عمل کی مذمت کرتا ہے. اس عمل کو، ان کی اس تقریر کو آج تمام لوگوں نے جو ہے وہ رد کیا. جو جتنے بھی نامور ماہر قانون ہیں، جناب اعتزاز احسن صاحب اور پیپلز پارٹی کے سابقہ گورنر لطیف کھوسہ صاحب، اور جتنے بھی جو بڑے بڑے قانون دان ہیں، انہوں نے جو ہے وہ مریم نواز کے جو انہوں نے تقریر کی اس پر رد عمل دیتے ہوئے مختلف ٹاک شوز پہ، مختلف ٹی وی چینلز پہ انہوں نے جو ہے وہ اپنا رد عمل دیتے ہوئے اس کی سختی سے مذمت کی ہے اور عدالتوں کو نوٹس لینے کا انہوں نے مطالبہ کیا ہے. تو دیکھتے ہیں. عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک خاتون جج کے بارے میں، ایک مجسٹریٹ کے بارے میں ایک بات کی تھی اور اکاؤنٹیبل کرنے کے جو الفاظ استعمال کیے تھے، اس کے اوپر ان کو جو ہے وہ دہشت گردی کو اور توہین عدالت کے مقدمات کا سامنا کرنا پڑا تھا اور پڑ رہا ہے. اور انہوں نے اتنا ان کو مجبور کیا گیا اور ججز اتنے غصے میں آئے اور تمام عدلیہ اتنے غصے میں آئی کہ پاکستان اتنا یکدم احساس ہو گیا. اور جناب عمران خان صاحب کو جو ہے وہ عدالت میں ان خاتون جج کے سامنے پیش ہو کے انہوں نے اس کی معذرت کی، لیکن پھر بھی ان کی جان نہیں چھوٹی. پھر بھی ان کو توہین عدالت کے جو ہے وہ کیسز کا اور دہشت گردی کے کیسز کا وہ جو ہے سامنا کرنا پڑا. تو دیکھتے ہیں مریم نواز کے اوپر کون سا موٹو ایکشن لیتا ہے، ہائی کورٹس لیتی ہے یا سپریم کورٹ لیتی ہے، ان کے اوپر کیا جو ہے وہ کنٹیمپٹ لگتی ہے. تو یقیناً اگر آپ مجھ سے پوچھے تو میں کہوں گا کہ ان کے اوپر نہ کوئی کنٹیمپٹ لگے گی اور نہ ان کے اوپر جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی نوٹس لیا جائے گا، کیونکہ ان کے اوپر طاقتور حلقوں کا آشیرواد موجود ہے. تو انہوں نے یہ عمل کیوں کیا، میں ذرا آپ کو 3 نکات سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. طویل سوال جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا. نمبر 1 تو مریم نواز نے نواز شریف کے ساتھ مل کے جو پلاننگ کی تھی اس کا جو بیانیے کا یہ جو لب لباب ہے. نمبر 1 تو انہوں نے عدلیہ کو جو ہے وہ بدنام کرنے کی کوشش کی، اور نمبر 2 جو ہے انہوں نے عدلیہ کو متنازع بنانے کی کوشش کی، اور نمبر 3 جو یہ فیصلہ آنا ہے اور مختلف فیصلے آنے ہیں اس کے بعد ان کا یہ بیانیہ
گھڑنے کی انہوں نے کوشش کی کہ مسلم لیگ نون کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، ہمارے خلاف سازش کی جا رہی ہے۔ آج انہوں نے کہا کہ نواز شریف کے سازش عمران خان کے خلاف نہیں ہوئی ہمارے کان پاک کے، بلکہ سازش جو ہے وہ نواز شریف کے خلاف ہوئی۔ محترمہ، سازش نواز شریف کے خلاف نہیں ہوئی، بلکہ نواز شریف ماضی میں اور موجودہ حالات میں مختلف سازشوں میں جو ہے وہ ملوث رہے۔ 1997 میں جو انہوں نے جو ہے وہ سپریم کورٹ میں بگاڑ پیدا کی، تقسیم پیدا کی، اور اس کے بعد انہوں نے چیف جسٹس کے اوپر جو حملہ کروایا، اور پھر ایک مرتبہ انہوں نے جو ہے وہ اس مرتبہ میں آپ کو یہ خبر دوں کہ ایک سپریم کورٹ کے اندر جو ایک تقسیم انہوں نے پیدا کرنے کی یہ کوشش کی، اور جو بیانیہ اپنا کے انہوں نے جو ہے وہ سپریم کورٹ کو متنازع بنانے کی یہ جو انہوں نے کوشش شروع کی ہوئی ہے، اس میں یہ ناکام ہوں گے۔ تو میں نے جب نواز شریف صاحب جا رہے تھے لندن میں، ان کو بھیجا جا رہا تھا، تو میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا، تو میں نے اپنے ایک دوست سے کہا تھا کہ یہ بندہ جو باہر جا رہا ہے، یہ بندہ باہر جا کے جو ہے وہ پاکستان کے خلاف سازشیں کرے گا اور عمران خان صاحب کے خلاف سازشیں کرے گا۔ تو کچھ عرصہ گزرنے کے بعد میرے اسی دوست نے جس نے میرے ساتھ اتفاق نہیں کیا تھا، اس نے کہا کہ آپ جو ہے وہ یقیناً اس وقت آپ ٹھیک کہہ رہے تھے۔ تو یہ یقیناً شخص جو ہے یہ ہر وقت پاکستان کے خلاف، اور جب یہ حکومت میں نہ ہو تو اس حکومت کے خلاف یہ جو ہے وہ سازشوں میں مصروف رہتا ہے، اور ماضی میں اس کا جو تاریخ ہے وہ بھی جو ہے وہ اس چیز کی گواہی دیتی ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ سازشوں میں ملوث رہا ہے۔ بے نظیر کی حکومت کے خلاف بھی یہ سازشوں میں ملوث رہا، اور جو ہے وہ ابھی بھی عمران خان صاحب کی حکومت کے ساتھ بھی سازشوں میں ملوث ہے۔ اس نے لندن میں بیٹھ کے جو ہے وہ جائز و ناجائز طریقے سے جو ہے وہ حکومت میں آنے کی جو سازش کی ہے، اس کے اوپر یہ جو ہے وہ عمل کرتا ہوا آج ان کی حکومت آپ کے سامنے۔ اور مریم نواز عوام میں یہ بیانیہ بنا کے جو ہے وہ عوام کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کر رہی کہ ہماری حکومت نہیں، لیکن آج وہ اپنے چاچا کو ڈکٹیٹ کر رہی تھی کہ فیض حمید کی جو باقیات ہیں ان کو جو ہے وہ سبق سکھانے کا وقت آ گیا، آپ اس لولی لنگڑی حکومت کی پرواہ نہ کریں۔ ان کو بھی یقین ہے کہ یہ ہماری جو ہے حکومت ہے یہ لولی لنگڑی ہے، لیکن لولی لنگڑی حکومت کے ساتھ انہوں نے 10 ماہ میں عوام کا جینا دوپر کر دیا، اور غریب عوام کے اوپر انہوں نے جو بم پھینک کے ان کو زمین میں گاڑنے کی کوشش کی ہے، انہوں نے ان کو زمین کی ایک تہ میں نہیں بلکہ عوام پاکستانی عوام کو ساتویں جو طے ہے اس میں گاڑ دیا ہے، اور چلتے بستے پاکستان کو جو ہے انہوں نے اجاڑ کے رکھ دیا، اور انہوں نے ڈیفالٹ کے قریب یہ لے کر چلے گئے، بلکہ ان کے جو وزراء کہتے ہیں کہ ڈیفالٹ ہو چکا ہے، یہ خود بھی مانتے ہیں۔ تو انہوں نے پاکستان کی ایسی حالت کر دی۔ تو آپ بھی اپنی آنکھیں اور اپنے کان کھلے رکھیں، اور ہم بھی مزید خبروں سے ویلاگز کے ذریعے آپ کو جو ہے وہ آگاہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور آپ بھی اپنے خبروں پہ نظر کے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ آنے والے ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی، اور اپنے اس چینل کا بھی تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد